नाज़रीन, अमरीकी एयरक्राफ्ट करियर के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिस्र के करीब कार्गो जहाज अमरीकी एयरक्राफ्ट करियर से टकरा गए हैं। दूसरी तरफ गजा सीज फायर मुआहदे का क्या होगा? क्या ये दूसरे फेज के अंदर दाखिल हो पाएगा या फिर जंग दोबारा से छिड़ जाएगी? इस वक्त बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि नेतन्याहू पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि दूसरा फेज शुरू ना हो और उससे पहले ही जंग शुरू हो जाए, जबकि ट्रंप की भी कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं जिसमें हमास को खत्म करने की नई धमकियां जो हैं वो लगाई गई हैं। तो इसके साथ साथ लेबनान से भी बड़ी खबरें हैं। लेबनान में कुछ ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि बहुत बड़े प्रोटेस्ट जो है लेबनान के अंदर शुरू हो गए। यूनाइटेड नेशन की जो फोर्सेस मौजूद हैं लेबनान में, उनके ऊपर अटैक हुआ है। इजराइल ने विड्रॉ करना है अगले 48 घंटों के अंदर अंदर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, लेकिन इजराइल ने विड्रॉ करने से इनकार कर दिया है। ओवरऑल अगर हम नाज़रीन देखें तो हम ऑन द वर्ज ऑफ रीजनल वॉर खड़े हुए हैं, जहां पर किसी भी वक्त किसी भी डायरेक्शन के अंदर सूरत हाल जा सकती है। सब अपनी अपनी जगह पर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन सब की मिलिट्रीज भी पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हुतीज हो। उन्होंने तो कैटेगोरिकली डिक्लेयर कर दिया है कि जो ही गजा के ऊपर अटैक हुआ हम जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक कर देंगे। तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी अपनी जगह पर हो रही हैं, लेकिन मिलिट्रीज भी पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि सबको नहीं पता कि मामला, यानी चूंकि सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल के अंदर नहीं है। नेतन्याहू यहां पर मौजूद है और पीछे से ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ट्रंप अभी तक जो अपना डिस्प्लेसमेंट वाला प्लान है उससे पीछे तो नहीं हटा है, तो मामला तो अभी किसी तौर पर खत्म नहीं हुआ है। और असल जो फेज है वो तो सेकेंड फेज है और वो शुरू होना बहुत जरूरी है। और सेकेंड फेज के अंदर ही बेसिकली जो सीज फायर है उसने परमानेंट होना है। तो अगर सेकेंड फेज शुरू नहीं होता तो वो परमानेंट वाला सारा फेज और सारा एग्रीमेंट जो है वो भी टूट जाएगा। तो इसलिए जब वो हर कोई इस वक्त अलर्ट है। और दूसरी तरफ जो अमेरिकी वजीर खारजा हैं वो मिडिल ईस्ट के दौरे के ऊपर पहुंच रहे हैं अगले 24 घंटों के अंदर अंदर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो अगले 3 दिन बताए जा रहे हैं, यानी 16, 17 और 18, ये 3 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बड़े बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं। तो ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज नाज़रीन हम करते हैं अमरीकी एयरक्राफ्ट करियर के साथ एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। जो अमरीकी एयरक्राफ्ट करियर यमन से भागकर जा रहा था, वापस रेड सी से निकलकर वापस जा रहा था, उसके साथ मिस्र के करीब एक बड़ा वाकया पेश आया। कुछ कार्गो जहाज अमरीकी एयरक्राफ्ट करियर जो यमन से होकर वापस जा रहा था उसके साथ टकरा गए। CNN, US Navy aircraft carrier collides with merchant ship near Suez Canal. Associated Press, US aircraft carrier Truman collides with the merchant ship near Egypt, but no injuries are reported. US aircraft carrier collides with a large ship in the Mediterranean Sea. अब ये वाकया हुआ है। अब देखिए, इसको बहुत सीरियस इवेंट के तौर पर अमेरिका में देखा जा रहा है, वेस्ट के अंदर देखा जा रहा है। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि जो एयरक्राफ्ट करियर है ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी का शाहकार है। ये तो सबसे एक ऐसा वेपन उन्होंने तैयार किया हुआ, यानी एयरक्राफ्ट करियर एक ऐसा वेपन है जिसके साथ उन्होंने चाइना के साथ जाकर लड़ना है। और हम आपके सामने ये रख चुके हैं कि चाइना सुबह शाम इसके ऊपर मॉक एक्सरसाइज करता है कि कैसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर्स को लोकेट करना है, कैसे फिर उनको हिट करना है। ये सुबह शाम वहां पर रिसर्च होती रहती है, मॉक एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, यानी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो चीन के अंदर जारी है। तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर कहां पर होता है, खुले समुद्रों में, कैसे इसको तो लोकेट करना मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है और कि कोई कार्गो जहाज जो है ये इसके करीब भी आ सके। और वैसे भी कम से कम 6 जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो इसको घेरे होते हैं, यानी जो जंगी बेड़े हैं वो 6 इसको घेरे होते हैं और दरमियान में ये करियर जो है वो चल रहा होता है। और फिर जिस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी है, अगर बहुत दूर से भी कोई चीज इसकी तरफ आ रही है या इसके सर्कल में आ रही है तो वो इसको सिग्नल मिल जाता है। तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद एक मर्चेंट शिप यानी एक कमर्शियल जहाज है वो इसके करीब भी नहीं आ सकता है, और यहां पर आकर वो जहाज अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर से टकरा गया है बाकायदा तौर पर। तो ये तो मतलब एक तरफ यमन से शिकस्त, और इसलिए अब मगरबी मीडिया जो है वो इसको डिस्कस ही नहीं करता कि अमेरिका, पूरा यूरोप, समझ ले कि पूरा का पूरा नेटो यमन पर हमला करने के लिए आया था, लेकिन नतीजा क्या हासिल किया कि रेड सी का रास्ता खुलवा सके, ठीक है, क्या हुतीज को तबाह कर सके, तो उसके ऊपर तो वो बात नहीं करते। तो यहां से शिकस्त
اور واپس جاتے ہوئے جناب یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آ گیا ہے، اور ابھی تک اس کے بارے میں مکمل رپورٹس نہیں ہے کہ یہ کون سا جہاز تھا جو اتنا قریب آ گیا اور ٹکرا گیا. یعنی قریب آنا تو پاسبل ہی نہیں ہے، اور اوپر سے جا کر وہ باقاعدہ ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ ٹکرا گیا ہے. تو ساری ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ گئے ہیں. آگے ناظرین چلتے ہیں تو غزہ کے حوالے سے کیا رپورٹ سامنے آ رہی ہے. اب غزہ کے حوالے سے جو ٹاپ ڈسکشن ہے، ایک تو سیکنڈ فیز، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ابھی اگلے 5-7 دنوں کے اندر طے ہونا ہے، تبھی تو اگلا فیز جو ہے وہ جا کر شروع ہو سکے گا. اچھا، ایک تو چیز یہ ہوگی. دوسرا ہے ریکنسٹرکشن جو کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ غزہ کو تو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، اور اس وقت اسلامی دنیا کی پوری کوشش یہ ہے کہ غزہ کو جلد از جلد جو ریکنسٹرکشن ہے وہ شروع کی جائے. اور آگے سے اسرائیل اور امریکہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر ریکنسٹرکشن ہو، کیونکہ انہوں نے جو تباہی مچائی ہے وہ اسی اپروچ کے ساتھ تباہی مچائی ہے کہ یہاں پر کوئی زندگی کا نام و نشان نہ ہو. یعنی ہیلتھ سیکٹر کو تباہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سارا انفراسٹرکچر جو زندگی سے ریلیٹڈ ہے اس کو تباہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہاں پر زندگی سروائیول ہی نہ ہو. اب دیکھیں ٹرمپ کن بنیادوں کے اوپر فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کی بات کر رہا ہے کہ یہاں پر تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں، یہاں پر تو رہنا ہی ناممکن ہے. تو اگر یہاں پر ریکنسٹرکشن ہو جاتی ہے تو ان کا یہ جواز بھی ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے تباہی اس لیے مچائی ہے کہ یہاں پر زندگی پاسبل ہی نہ ہو. یہ تو فلسطینی ہے جو وہاں پر رہ رہے ہیں اور وہ رہیں گے، اس ملبے کے اندر بھی رہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ریکنسٹرکشن جو ہے وہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایک طرف اسرائیل اور امریکہ ریکنسٹرکشن میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اور دوسرے جو نتن یاہو ہے وہ کسی طور پر نہیں چاہتا کہ جو دوسرا فیز ہے اس کو کس طور پر آگے بڑھایا جائے. ابھی پہلے میں جو ٹرمپ کی نئی سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شدید ترین مزاحمت جو پوری دنیا سے آئی ہے، ابھی تک ایک بھی دنیا کے کسی ایک لیڈر نے ٹرمپ کی حمایت کا اعلان نہیں کیا اس پلان کے حوالے سے. اس کے باوجود ٹرمپ پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، بلکہ اس کی آج مزید جو ٹف سٹیٹمنٹس ہیں وہ آئی ہیں. We must restore peace through strength by using our commercial and diplomatic leverage. اب یہ وہی بیانیہ ہے اور یہ جنگوں کا بیانیہ بیسیکلی. آج پھر ٹرمپ نے دہرایا ہے کہ ہم پیس حاصل کریں گے تھرو اسٹرینتھ، پیس تھرو فورس. یہ نعرہ جو ہے وہ بش نے لگایا تھا، پیس تھرو فورس کا، اور پھر آپ دیکھیے کتنی تباہی ہوئی، کتنی جنگیں اس کے نتیجے میں چھڑی. اور اس کے اثرات ابھی تک آپ دیکھیں جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے یہ بش کی جنگوں کا نتیجہ ہے، جو مڈل ایسٹ کے اندر چھڑی گئی، جو نتن یاہو کی وجہ سے چھڑی گئی. یہ اس کا نتیجہ ہے جو آپ اکنامک دین پھر پولیٹیکل کرائسس یورپ کے اندر اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور پورا جو یورپ ہے وہ اس وقت کولیپس کر رہا ہے، یورپی یونین کولیپس کر رہی ہے، ویسٹرن جو الائنسز ہیں وہ کولیپس کر رہے ہیں، ایک بالکل نئی دنیا وجود کے اندر آ رہی ہے. تو یہ ان جنگوں کے اثرات ہیں جو پچھلے 20-25 سالوں کے اندر چھڑی گئی ہیں. تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ پیس تھرو فورس. پیس تھرو فورس کبھی نہیں آتا ہے، اور ٹرمپ اس کو بار بار دہرا رہا ہے کہ میں تو ایسے ہی کروں گا. اور نتن یاہو نے بھی یہی نعرہ لگایا ہوا کہ جو ٹرمپ کا نعرہ ہے پیس تھرو فورس، ہم بھی مڈل ایسٹ کے اندر پیس تھرو فورس لے کر آئیں گے. I will take a tough stance on Gaza and I am not sure what Israel will do. میں غزہ کے اوپر اور بھی ٹف سٹانس لوں گا. یہ سپر پاورز کی عبرتناک شکست کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. 16 مہینے کی جینوسائیڈ کے باوجود غزہ سے ان کا جی نہیں بھر رہا ہے، اور بھائی ٹف سٹانس لوں گا. اور کون سا ٹف سٹانس؟ جینوسائیڈ سے بھی زیادہ کوئی بڑا ٹف سٹانس ہوتا ہے. تو دو سپر پاورز ہیں، یعنی امریکہ سپر پاور اور ایک اسرائیل مڈل ایسٹ کی سپر پاور، اور غزہ کے اوپر اتنا ظلم ڈھا کر بھی ان سے غزہ مینیج نہیں ہوا، غزہ ان سے آکوپائی نہیں ہوا. تو ابھی یہ کبھی کہ یہ کریں گے اور وہ کریں گے، تو یہ ان کی شکست کی علامت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی انہوں نے حملہ کرنا ہے تو حملے سے پہلے دھمکیاں لگا رہے ہیں. اور بھائی وہ جینوسائیڈ کر چکے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی ٹفر سٹانس. بھائی کون سا ٹفر سٹانس؟ I think Hamas should release all hostages. ابھی پھر ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ تمام ہوسٹیجز کو رہا کرنا چاہیے. اس بار اس نے الٹیمیٹم نہیں دیا، اب دیکھیں نا تھوڑا الٹیمیٹم نہیں دیا، لیکن یہ کہا کہ تمام کو چھوڑ دینا چاہیے. آئی تھنک پہلے کہا تھا میں الٹیمیٹم دیتا ہوں کہ ہفتے 12 بجے تک یہ نہ ہوا تو پھر یہ کر دوں گا، لیکن کھڑا وہ وہیں پر ہے کہ تمام ہوسٹیجز حماس رہا کرے. اینڈ حماس ٹریٹڈ اسرائیلی ہوسٹیجز ویری بیڈلی. اندازہ کرے جو فلسطینی پریزنرز ہیں جو 20-20, 30-30, 40-40 سالوں سے اسرائیلی قید کے اندر ہیں، اور جس طرح سے وہ نکلے ہیں اور ڈائریکٹ ان کو ہاسپٹلز کے اندر ایڈمٹ کروایا گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے. نوجوان جو ہے مطلب کوئی اگر 15 سال کی عمر میں گرفتار ہوا تھا، اب وہ 15 سال کے بعد رہا ہوا ہے تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، اور ڈائریکٹ ان کو ہاسپٹل کے اندر جب داخل کروایا گیا. اور جس طرح کے ابیوزز
اسرائیلی پریزنز کے اندر ہوئے ہیں وہ اب دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. تو ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے کہ حماس نے اسرائیلی پریزنرز کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، حالانکہ جس طرح سے ان کی پروٹیکشن کی گئی اور جس طرح وہ صحت مند ہو کر واپس جا رہے ہیں، تو ٹرمپ جو ہے وہ الٹا حماس کے اوپر الزام لگا رہا ہے. تو یہ ہے وہ رانگ ڈائریکشن. اچھا، اب اس درمیان جو مزید رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ نتن یاہو جو ہے وہ اس وقت پوری پلاننگ کر رہا ہے کہ پہلا فیز تو چلو مکمل ہو جائے لیکن دوسرا فیز کسی طور پر آگے نہ بڑھ سکے. یہ اس کی پلاننگ ہے. اب یہ ٹیلی گراف کی خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. Slow progress in releasing the hostages shows that they are not Netanyahu's priority. ٹیلی گراف لکھ رہا ہے کہ ہاسٹیجز کی اس طرح سے سلو پروگرس ہونا، جس طرح سے ڈیلے کیا جاتا رہا، یہ واضح ہے کہ نتن یاہو کی کوئی پریورٹی نہیں ہے اسرائیلی قیدیوں کو رہا کروانا. Israel will take all means with American support to release the prisoners and Hamas rule if negotiations do not succeed. اگر نیگوسیشنز کامیاب نہیں ہوتے تو امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ پوری طرح سے حملہ کر کے حماس کو تباہ کیا جائے گا، ان کو ختم کیا جائے گا. بھائی حماس کو تو پورا زور لگائے گا لیکن وہ ختم نہیں ہے. لیکن آپ اس میں صرف یہ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی نیگوسیشنز اگر آگے نہ بڑھے. بھائی نیگوسیشنز اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو کس کی وجہ سے نہیں بڑھیں گے؟ حماس کی وجہ سے. حماس تو پرماننٹ سیز فائر کی بات کر رہی ہے. تو اگر نیگوسیشن میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی تو وہ اسرائیل کی طرف، نتن یاہو کی طرف سے ڈالی جائے گی. تو یہاں پر وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر حملہ ہوگا، حماس کو ختم کریں گے فلاں فلاں. اچھا، حماس کی تازہ ترین آج جو سٹیٹمنٹ ابھی آئی ہے نتن یاہو کے پلانز کے حوالے سے، اب یہ حماس اس بات کو کنفرم کر رہی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دوسرے فیز کو ڈیریل کرنے کی کوشش، اور ہم ایک علاقائی جنگ کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پہلے فیز کے 10-15 دن رہ گئے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے، کیونکہ یہ سارا کچھ طے کر دیں گے. اگر دوسرا فیز شروع ہو جاتا ہے تو پھر پرماننٹ سیز فائر کی طرف چلا جائے گا، جو کہ نتن یاہو کس طور پر شروع نہیں ہونے دینا چاہتا. تو اوورآل اگلے جو 10-15 دن ہیں وہ تمام ایونٹس کو مزید واضح کر دیں گے. تو حماس کی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ ہے، حماس پورا ان کی کوشش ہے اسلامی دنیا کی کہ دوسرا فیز شروع کروایا جائے. لیکن ادھر سے حماس اس بات کو کنفرم کر رہی ہے کہ نتن یاہو یہ نہیں چاہتا. نتن یاہو's attempt to evade the agreement's requirement is to save himself and his government. اب یہ حماس کی سٹیٹمنٹ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نتن یاہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے. وہ جنگ دوبارہ سے چھیڑنا چاہ رہا ہے. The occupation has no alternative to release the best of its prisoners except implementing all terms of the ceasefire agreement. کوئی چانس نہیں ہے اسرائیلی آکوپیشن کے پاس کہ وہ امریکہ کی مدد سے یا کوئی اور طاقت لگا کر اپنے قیدیوں کو چھڑوا سکے. قیدیوں کو چھڑوانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ جو چیز طے ہوئی ہے، جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے اوپر آگے پروسیڈ کرے تو اس کے قیدی چھوٹیں گے. یہ جو نتن یاہو کہہ رہا ہے نا تھرو ملٹری پریشر اور فلانا، یہ جتنا مرضی زور لگا لیں یہ ملٹری پریشر کے ذریعے نہیں چھڑوا سکیں گے، اور 16 مہینے اس بات کا ثبوت ہے. تو یہ حماس نے کنفرم کر دیا کہ نتن یاہو اس بات کی کوشش کر رہا ہے. اچھا، اب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. انٹرسٹنگ بات ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر اس بات کا اب بڑی شدت کے ساتھ احساس کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھا جا رہا ہے. وہ اسرائیلی جو ملٹری لیڈرشپ ہے، اسرائیل کی اپوزیشن ہے، اسرائیل کے لوگ ہیں، وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نتن یاہو جو ہے نا وہی اصل میں اسرائیل کے لیے خطرہ ہے. اسرائیل کے لیے پہلا خطرہ حماس اور حزب اللہ نہیں ہے. اسرائیل کے لیے پہلا خطرہ نتن یاہو بن چکا ہے اور اس کے عزائم بن چکے ہیں جو اسرائیل کو مسلسل تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. 7 اکتوبر کو اسرائیل کی گلوبل پوزیشن کیا تھی اور آج دیکھیے کیا پوزیشن ہے. ریجنل پوزیشن اسرائیل کی کیا تھی اور آج دیکھیے کیا پوزیشن ہے. اور باقی تمام فرنٹس کے اوپر اسرائیلی آرمی کی حالت 7 اکتوبر کو کیا تھی اور آج کیا ہے. تو وہاں پر اس بات کو اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نتن یاہو کو ہٹانا اب ناگزیر ہو چکا ہے. اور یہ یوں ہی اس بات کو نہ سمجھیے. آپ نے پہلا پریکٹیکل مظاہرہ جو آج سے 4 دن پہلے 5 دن پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہلی بار نتن یاہو کے خلاف لائی گئی ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے گو کہ وہ ناکام ہو گئی. لیکن اب اس کا پریکٹیکل مظاہرہ نتن یاہو کو ہٹانے کا آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں صرف پہلا سٹیپ ابھی لیا گیا ہے. اور نتن یاہو کا ٹرائل بھی دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے. اور نتن یاہو بار بار یہ بہانہ بناتا ہے، کبھی صحت کا، کبھی سیکیورٹی ایشوز، کبھی کچھ، لیکن اس کا ٹرائل دوبارہ سے جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نتن یاہو کو ہٹانے کے لیے. اب ذرا اس کے اوپر 2-3 خبریں دیکھیے. What prevail in Israel کہ اسرائیل میں کیا سوچا جا رہا ہے. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے that there is no possibility of moving
to the second stage without dismantling the government. اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل میں اس بات کو سمجھا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے دوسرے فیز میں داخل ہونا ہے, اگر اس سیز فائر کو آگے بڑھانا ہے, تو پھر ضروری ہے کہ ہم نتنیاہو کی گورنمنٹ کو گرائیں. نتنیاہو کے ہوتے ہوئے ہم دوسری جو فیز ہے اس کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے, یہ اسرائیل میں سوچا جا رہا ہے. The prevailing understanding in Israel currently is that Hamas will not give up its weapons. جیسے ٹرمپ دھمکیاں لگا رہا ہے, جیسے نتنیاہو دھمکیاں لگا رہا ہے. اب جیسے ٹرمپ نے کہا نا کہ حماس سرنڈر کرے, اور ادھر سے نتنیاہو نے کچھ ایسی شرائط رکھی ہیں کہ دوسرا فیز ہم تب مانیں گے حماس سے یہ نکل جائے, ٹھیک ہے, سرنڈر کر دے. تو اسرائیل کے اندر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اکارڈنگ ٹو اسرائیلی میڈیا؟ وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ حماس کبھی بھی اپنے ویپن نہیں ڈالے گی, کبھی بھی سرنڈر نہیں کرے گی. اور یہ تو ایسی بات ہے جو ساری دنیا کو نظر آ رہی تھی, لیکن اسرائیلی اپنے تکبر کے اندر تھے اور وہ کہتے تھے کہ حماس جو ہے وہ کو سرنڈر کر جائے گی. آپ کو یاد ہے نا کہ سویلینز کے ہاتھوں میں گنز پکڑا کر کیسے ویڈیو غزہ سے جو آتی تھی کہ جی حماس سرنڈر کر رہی ہے, اور اب وہ دیکھیں جن کمانڈرز کو انہوں نے ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا تھا وہ بھی اب زندہ سرنگوں سے نکل رہے ہیں. تو اسرائیلی جو تکبر کا شکار تھے, اب ان کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حماس تو سرنڈر کرنے والی نہیں ہے, تو پھر نتنیاہو کو ہٹانا پڑے گا نا. اگر ہم نے سیز فائر بڑھانا ہے تو حماس اپنے ایگریمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹے گی, حماس اپنی ڈیمانڈز اور شرائط سے پیچھے نہیں ہٹے گی. تو کس کو ہٹانا پڑے گا؟ نتنیاہو کو ہٹانا پڑے گا. یہ اسرائیل کے اندر اس وقت کی جو صورتحال ہے, ٹھیک ہے. تو یہی شکست ہے. 7 اکتوبر کی فتح کیا ہے؟ 7 اکتوبر اس کے بعد لڑی جانے والی جنگ کی فتح کیا ہے؟ وہ فتح آپ کے سامنے یہ ہے. اسرائیل کے اندر ان چیزوں کا ہونا, پبلک اوپینین ورلڈ وائڈ بدلنا, ریجنل پوزیشن کا چینج ہونا, جو فلسطین کو مائنس کر چکے تھے اور اب فلسطین کو شامل کر رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلسطین کا بغیر وہ موو فارورڈ نہیں کر سکتے. یہی سب سے بڑی فتح ہے اس جنگ کی. اب ذرا دیکھیے جارڈن سے کیا سٹیٹمنٹ آ رہی ہے. جارڈن سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ تمام عربز کی اس وقت جوائنٹ پوزیشن یہ ہے کہ ریکنسٹرکشن جو ہے وہ جلد از جلد کی جائے. وی آر ورکنگ آن عرب پرپوزل بیسڈ آن ری بلڈنگ غازہ وداؤٹ ڈسپلیسنگ اٹس پیپل. یہ جارڈن کا سٹیٹمنٹ ہے, اور جارڈن کے سٹیٹمنٹ کا بیک گراؤنڈ ہے کہ ابھی ہم وائٹ ہاؤس کے اندر ملاقات کر کے آئے ہیں جہاں پر ٹرمپ نے کہا کہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جائے گا, جہاں پر جارڈن کنگ سے یہ سوال بار بار ہوتا رہا کہ کیا آپ فلسطینیوں کو لیں گے, کیا آپ غزہ کے اوپر قبضے کو قبول کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جا کر جواب دیں گے, ہم ذرا میٹنگز کر رہے ہیں تمام عرب سے, تو پھر جواب دیں گے. تو یہ جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے یہ دراصل وائٹ ہاؤس میں یہ اس سوال کا جواب ہے کہ وہاں پر جارڈن کنگ نے جواب نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا تھا عربز اور ہماری میٹنگ ہو رہی ہے باقی سب کی, تو وہاں پر جا کر ہم اس سوال کا جواب دیں گے. تو یہ بیسیکلی ٹرمپ کو سیدھا سیدھا جواب ہے کہ ری بلڈ کریں گے اور اس انداز کے اندر کریں گے کہ فلسطینیوں کو کسی طور پر جو ہے وہ جو ڈسپلیس ہے وہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ عربز کی ایک کمیٹڈ اور کمبائنڈ پوزیشن جو ہے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہے. تو اسی لیے اوورآل ہم ایک ورج آف وار کے اوپر ہیں جہاں پر نتنیاہو کی یہ سازشیں ہیں, ٹرمپ کی یہ انٹینشنز ہیں, تو ہم کسی بھی وقت کسی بھی طرف جو ہے وہ لیڈ کر سکتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ جب پرماننٹ سولوشن پیلسٹینین سٹیٹ اس کے اوپر نہ ہی امریکہ راضی ہے نہ ہی اسرائیل راضی ہے, تو پھر پرماننٹ سولوشن کیسے ہوگا؟ تو پھر جنگ ہی ہوگی, چاہے وہ آج ہو, کل ہو, 20 دن بعد ہو, 1 مہینے بعد ہو یا 2 مہینے بعد ہو. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو اوورآل اسرائیل از ان ٹربل. اگر سیز فائر جتنا آگے بڑھتا ہے اس کا فائدہ بھی ریزسٹنس کو ہو رہا ہے نہ کہ اسرائیل کو, اور اگر جنگ چھیڑتا ہے تو پھر اسرائیل میں ڈسکشن یہ ہے کہ اگر جنگ پھر سے ہار گیا اسرائیل, اگر 6 مہینوں کے بعد بھی حماس اپنی جگہ پر ہوئی, حزب اللہ اپنی جگہ پر ہوئی, تو پھر اسرائیل کیا کرے گا؟ اسرائیل تو اور زیادہ کمزور پوزیشن کے اندر ہوگا. تو اس لیے اگر وہ جنگ چھیڑتا ہے تو پھر اس کے اختتام پر اسرائیل کا اختتام بھی ہو سکتا ہے, اور اگر وہ سیز فائر آگے بڑھاتا ہے تو بھی معاملہ اسرائیل کے خلاف ہی جا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب لیبنان کی اگر ہم بات کریں تو لیبنان میں کچھ بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں. 2 بڑی باتیں ہیں. ایک تو اسرائیل کی جانب سے جو ایرانی پیسنجر طیارے ہیں ان کو بھی لیبنان کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا. کل ایک بڑا واقعہ پیش آیا جس میں لیبنیز پیسنجرز تھے اور وہ لینڈ کر رہے تھے لیکن ان کو لینڈ نہیں ہونے دیا گیا اور ایرانی جو طیارے ہیں واپس بھیج دیے گئے. دوسری طرف جو اسرائیلی وڈرال ہے وہ 18 کو ہونا ہے, لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ وڈرال نہیں کرے گا. اب جو ایرانی پلینز والا معاملہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ پروٹیسٹ کی صورت میں نکلا ہے. بہت بڑے پروٹیسٹ ہوئے اور ایئرپورٹ کی سراؤنڈنگ کے اندر بڑی تعداد کے اندر لوگ جمع ہوئے. اچھا, پھر اس میں کیا ہوا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کی فورسز ہیں جو لیبنان کے اندر موجود ہیں ان کے اوپر اٹیک ہو گیا.
ٹھیک ہے، اور اس میں انجریز ہوئی ہیں، اور جو یو این کے کچھ آفیسرز ہیں فورسز کے وہ بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ دا اٹیک ریزلٹڈ ان دا انجری آف سیورل یو این پیس کیپرز، ٹھیک ہے، یہ ہوا ہے۔ اور اب ذرا لیبنیز آرمی کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، لیبنیز آرمی وارنز اگینسٹ انٹرنل انریسٹ ایمڈ پروٹیسٹ نیئر بیروت۔ انٹرنل انریسٹ یعنی اندرونی طور پر معاملات خراب ہو سکتے ہیں، یہ کون وارن کر رہا ہے؟ یہ لیبنیز آرمی وارن کر رہی ہے کہ اگر اسی طرح سے ایرانی جہاز پیچھے بھیجے جاتے رہے تو پھر اندرونی طور پر معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اب یہ کسی میڈیا کی رپورٹ نہیں، یہ لیبنیز آرمی بات کر رہی ہے، اور یونائٹڈ نیشن کی فورسز کے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔ اچھا، ایز یوزول امریکہ کی جانب سے اس حملے کا الزام جو ہے وہ حزب اللہ کے اوپر لگایا گیا، یہ کہ یہ حملہ تو حزب اللہ نے کروایا۔ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ: وی کنڈیم دا وائلنٹ اٹیک آن دا UNIFIL convoy in Beirut reportedly by a group of supporters of حزب اللہ، کہ یہ حزب اللہ کے سپورٹرز اور ان کی بیکنگ کے ساتھ جو ہے وہ حملہ ہوا ہے۔ اب حزب اللہ یونائٹڈ نیشن کی فورسز کے اوپر کیوں حملہ کرے گی؟ کوئی تک نہیں بنتی ہے۔ اور اس سے پہلے اسرائیل حملہ کر رہا تھا، حزب اللہ تو بچا رہی تھی یو این فورسز کو، اور وہ کیوں، یو این فورسز کا کیا قصور ہے ان کے اوپر، وہ کیوں اٹیک کریں گے؟ تو بہرحال دیکھیں آپ، پہلے وہ حزب اللہ کو پولیٹیکل اس سے باہر کرنا چاہ رہے تھے جو کہ نہیں ہوئی حزب اللہ، اب وہ اس طرح کی چیزوں کا الزام جو ہے وہ لگا رہے ہیں، اور لیبنان کے اندر انریسٹ پھیلانے کی ایک پوری کوشش جو ہے وہ اس وقت کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف 18 کو اسرائیل نے وڈرا کرنا ہے، لیکن وہ انکار کر رہا ہے، لیکن شدید پریشر ہے اسرائیل کے اوپر بھی، کیونکہ جو یورپ ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ اسرائیل یہاں سے وڈرا کرے، اور ابھی فرانس نے پلان دیا ہے کہ اسرائیل وڈرا کرے، اور کس انداز میں وڈرا کرے انہوں نے پلان دیا ہے۔ Israel rejects plan to conclude Lebanon withdrawal by Feb 18. The Israeli occupation is rejecting foreign plans for a timely withdrawal from the Lebanon by the Feb 18 deadline. اب یہ فرانس کا پلان آیا ہے جس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسرائیل کی جانب سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ تو یورپ یعنی پوری طرح سے اس میں چاہتا ہے کہ اسرائیل وڈرا کرے۔ اچھا، جو فرانس ہے نا، اگر آپ فرانس کو دیکھیں تو فرانس اور اسرائیل کی ایک تاریخ ہے، ان کی پہلے دن سے نہیں بنی۔ فرانس کا سٹانس ذرا مختلف رہا ہے، اور اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس پورے یورپ کو کسی اور ڈائریکشن میں لے کر چل رہا ہے۔ اب دیکھیں، جب 1917 کے اندر اس سارے علاقے پر قبضہ ہو گیا تھا 1917 میں، تو 1917 سے 1948 تک اسرائیل کے نجات بننے سے یہ جو درمیان کا عرصہ تھا، اس میں ان کی جو مائیگریشن ہو رہی تھی یورپ سے، اس کی سیکیورٹی کون دے رہا تھا؟ اس کی سیکیورٹی برٹش فورسز دے رہی تھی، حالانکہ علاقہ برطانیہ اور فرانس دونوں کا تھا، لیکن یہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم نے فرانس سے سیکیورٹی نہیں لینی بلکہ برطانیہ سے لینی ہے، ٹھیک ہے، ایک تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں تو فرانس جو ہے وہ ان کے کیمپ میں اس طرح سے نہیں رہا ہے، اور ابھی جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلے فرانس نے اسلحہ دینا بند کیا۔ سب سے پہلے جو سیز فائر ڈیمانڈ آئی ہے وہ پریزیڈنٹ مکرون کی طرف سے سامنے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ظاہری بات ہے وہ فلسطینیوں کے اتحادی تو اس طرح نہیں ہو سکتے، لیکن ہم ان کے کمپیریزن میں بات کر رہے ہیں کہ فرانس ذرا ان کا معاملہ جو ہے ذرا ڈیفرنٹ رہا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ فرانس کا سب سے ڈیفرنٹ سٹانس ہے، اور ہر معاملے میں کل ان کی ایجپٹ کے ساتھ بات ہوئی ہے، ری بلڈنگ آف غازہ اور ڈسپلیسمنٹ کو ریجیکٹ کیا گیا۔ ٹرمپ کے پلان کے جواب میں بھی سب سے پہلی سٹیٹمنٹ جو یورپ سے آئی ہے وہ فرانس کی آئی ہے، تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ معاملہ یہاں پر دیکھا جا رہا ہے۔ تو فرانس اس وقت پورا زور لگا رہا ہے اسرائیل کو وڈرا کرنے کے حوالے سے۔ اچھا، اسی درمیان ایک اور واقعہ ہوا ہے، یو ایس جو کمانڈ ہے، اب ذرا ہیڈ لائن دیکھیے اسرائیلی میڈیا: یو ایس کمانڈ کنڈکٹڈ ملٹری پلاننگ ٹو ٹرانسفر دا ریمیننگ ایریاز ساؤتھ آف لتانی ٹو دا لیبنیز آرمی آن دا اسپیسیفائڈ ڈیٹ۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے جائزہ لیا ہے کہ علاقے اسرائیل سے لے کر لیبنیز آرمی کو کیسے واپس کیے جائیں، یعنی امریکہ کے اوپر بھی اس وقت شدید پریشر ہے کہ وہ اس کو کیسے ایکسٹینڈ کرے، بلکہ چونکہ لیبنیز گورنمنٹ پوری طرح سے پریشر ڈال رہی ہے، اور لیبنیز گورنمنٹ کے پیچھے عربز کھڑے ہوئے ہیں جو کہ حزب اللہ کو مائنس کرنا چاہ رہے تھے، لیکن حزب اللہ تو مائنس نہیں ہوئی، لیکن اب ان کے لیے مجبوری ہے کہ وہ لیبنیز گورنمنٹ کے پیچھے اس طرح کھڑے ہوں کہ اسرائیل کو وڈرا کروائیں۔ تو یہ ایکویشن یہ بھی اسرائیل کے خلاف ہی یہاں پر چلی گئی ہے کہ لیبنیز گورنمنٹ ہے، اس کے پیچھے عربز ہیں، ادھر سے فرانس ہے، یورپ ہے، ان کا تمام کا پریشر ہے اسرائیل کو وڈرا کرنے کے حوالے سے۔ اور آپ دیکھیے گا ایک نہ ایک دن سیریا سے اسی انداز کے اندر جو اسرائیل ہے اس کا وڈرال ہوگا۔ اچھا، اسی درمیان جو سیکٹری روبیو ہیں، جو امریکہ کے سیکٹری خارجہ ہیں، ان کی ملاقات ترکی کے فارن منسٹر کے ساتھ ہوئی، اور سیریا اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے۔
اینڈ جو وزیر خارجہ ہیں وہ آج رات کو مڈل ایسٹ پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج رات یا کل بروز اتوار، اور پھر وہ سعودی عربیہ، یو اے ای اور باقی تمام ممالک کا دورہ کریں گے، اسرائیل کا بھی دورہ کریں گے. تو اس میں بھی امپورٹنٹ چیزیں سامنے آ جائیں گی. یہ لیبنان کا وڈرال، سیکنڈ فیز، یہ سارے معاملات بھی انڈر ڈسکشن آئیں گے. تو یہ پہلا دورہ ہے. اینٹنی بلنکن کس طرح سے آتا تھا، یہ کس طرح سے آئیں گے، یہ بھی بہرحال دنیا کی نظریں ہیں. یہ پہلا دورہ سیکرٹری خارجہ کا ہونے جا رہا ہے. تو اگلے جو اوورال 2-3 دن 18 تک اور اس کے علاوہ اگلے 10-15 دن یہ بہت ساری چیزوں کو اور واضح کر دیں گے اور بہت بڑے ایونٹس اپنی جگہ پر ہوں گے. ٹرمپ ڈسپلیسمنٹ آف پیلسٹینین وہاں پر کھڑا ہوا ہے اور نتنیاہو اس کا یہ منصوبہ سیکنڈ فیز کا، اور امریکہ کو کوئی زیادہ پریشر نظر نہیں آ رہا سیکنڈ فیز کو شروع کرنے کے حوالے سے. تو یہ اس وقت کے ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ.